बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आयतुल कुर्सी के अहम और पोशीदा राज बताएंगे। इसके अलावा इस आयत की शान क्या है, इस आयत की अहमियत क्या है, इस आयत की अज़मत क्या है, इस अजीम आयत के फ़ज़ाइल क्या हैं, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बयान की जाएंगी। इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी से आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मायने के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी खसूसियत के बाइस ये आयतुल कुर्सी इंसानों को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मौसर है। हज़रत अबी इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल इनाम में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा में ये आयत है जो कि कुरान की तमाम आयत की सरदार है। वह जिस घर में भी पढ़ी जाए उससे शैतान निकल भागता है, वो आयतुल कुर्सी है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। प्यारे दोस्तों, सही बुखारी की रिवायत से भी ये बात साबित होती है कि जो इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो सुबह तक उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते करेंगे। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और 3 दिन तक उस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर का असर नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि उसके वापस आने तक उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहा करो। और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा तो उसके घर से अल्लाह तबारक व तआला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आयतुल कुर्सी की फजीलत में बहुत सारी रवायात और वाक़यात भी मनकूल हैं जिनमें आयतुल कुर्सी में पोशीदा राज भी बयान हुए हैं। यहाँ आपको आयतुल कुर्सी के हवाले से चंद रवायत बताते हैं ताकि आप आयतुल कुर्सी के पोशीदा राज जान सकें। प्यारे दोस्तों, इब्न कसीर रहमतुल्लाह सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी की तफसीर करते हुए कहते हैं, ये आयतुल कुर्सी है जिसकी फजीलत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में मनकूल है कि किताबुल्लाह में ये आयत सबसे अफजल आयत है। अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताबुल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ज़्यादा इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो आयत आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात एक शख्स नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं, मैंने उसे कहा तुम जिन हो या कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते हैं, मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह था। मैंने पूछा कि क्या जिन इस तरह पैदा किए गए हैं? वो कहने लगा कि जिन्हों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हम ये इत्तला मिली कि आप सदका और खैरात पसंद करते हैं। हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें।
عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ اس میں نفی کا مطلب کسی چیز سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات یا چیز سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز سے دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اور اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ یہاں نفی ہے وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل قدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی سب سے بڑا ہے۔ اب اسی آیت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ واقعی قرآن کا اصل حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس آیت کے آخری جملے میں بھی اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اعلیٰ مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو دونوں میں اللہ کے بارے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہر شے کا بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، اور پھر کہتا ہے سوائے اس انسان کے جسے اللہ خود طاقت عطا کر دے۔ پیارے دوستو، یوں پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا حصہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن 5ویں حصے میں کیا ہے؟ اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کے درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کا بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا حسن ہے، اور قرآن پاک کی بلاغت کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، لیکن کسی کی جرأت نہ ہو سکی اس چیلنج کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی جو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں جو راز ہے وہ بہت گہرے ہیں۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کی فضیلت متعدد احادیث میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ آیت الکرسی کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔
رات کو ایک شخص آیا اور غلہ لے جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ہریرہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا۔ وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کر کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فکر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی، تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا، تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا۔ وہ آیا اور غلہ اکٹھا کرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ کے کہا میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤں گا۔ یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھو، یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے تو ایسا بات تو اس نے سچی کی ہے، لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 رات کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ ابو عبید نے کتاب الغریب میں کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو ایک جن سے ملا اور اسے کہنے لگا کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا کہ ان میں سے تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی گود مارنے کی سی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اس روایت میں گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ عمل بھی بہت ہی آسان اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں کے شیاطین اور جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان احادیث میں موجود ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اس آیت کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس میں اسم اعظم موجود ہے۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو امامہ مرفوع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور طٰہٰ۔ پیارا دوستو، کیسی زبردست فضیلت ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے، اور حدیث میں آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو اکثر دعا نہ قبول ہونے کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور اس کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کے مزید فضائل بھی آپ کو بتا دیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات اور واقعات آیت الکرسی کے حوالے سے جن سے آیت الکرسی میں موجود پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ آئیے اب اس عظیم آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہم روزمرہ زندگی میں آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ اسے قرآن کی عظیم آیت کہا گیا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اکثر لوگ بچپن سے لے کر اب تک دین میں کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن بسا اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس آیت میں حفاظت کے اثرات ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے انسان فرشتوں کے حصار میں خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ گھر پر پڑھنے سے مفلسی دور ہوتی ہے، شیطان سے بچاؤ اور جادو سحر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے ہر لفظ کے بدلے 1000 برس کا ثواب پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے مقربین میں شمار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ قرآن پاک تمام اسلامی علوم و کتب کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آیت الکرسی پورے قرآن کی آیت کی سردار ہے۔ یہ آیت اللہ کی پہچان، اس کا تعارف، اس کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے، اور اللہ کے تمام انبیاء کی دعوت و تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ امید، عدل، خوف اور محاسبہ والی آیت ہے۔ اس میں صرف اللہ ہی ہے، اس میں اللہ کی طاقت و قدرت، عظمت، کبریائی، ہیبت و جلال، شہنشاہیت، بخشش و عطا کا ذکر ہے۔ جو اس آیت کو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا، جس نے اس آیت کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ نام ہے خالق بے مثل اور حقیقی معبود کا، اور یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور معرفت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، آیت کرسی کا ایک بار مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون شخص ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے کائنات کے تمام حاضر و غائب حالات کو۔ اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا عہدہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان زمین و آسمان کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی، بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو آیت الکرسی کے چند خاص عمل بتا دیں جو آپ کو زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ پہلا عمل گھر میں خیر و برکت کے لیے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک کی روایت سن لیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دوستوں، معلوم ہوا کہ گھر میں آیت الکرسی پڑھنے اور اس کی کثرت کرنے سے انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان اس کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کو خیر و برکت نصیب ہو، کیونکہ جب آپ کو برکت مل جائے تو آپ کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات کو اپنی قدرت سے پورا فرماتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا ایک دودھ کا پیالہ کئی صحابہ نے پیا اور دودھ باقی بچ گیا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو برکت مل جاتی ہے تو پھر آپ کو اور کسی چیز کا احتیاج نہیں رہتا۔ پیارا دوستو، اب آپ کو آیت الکرسی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بتا دیں۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی برکات ہے اس آیت کی، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو صبح شام پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی فیض و برکات سے میٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کے مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔